बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर है और दिन है बुध का। ट्रंप जो है वो अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, PTI की तवक्कुआत, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में नून लीग, जिसको आप कह सकते हैं कि नून लीग जो है वो सियासी तौर पर यतीम हो गई है और हकीकी सियासी यतीमी आज उनकी हुई है। पहले काजी फाइज ईसा ना रहे और आज जो बाइडन, और ना सिर्फ ये कि जो बाइडन ज़ाहिर है उन्होंने तो जाना ही था, लेकिन उनकी जमात भी हार गई है। तो नून लीग के लिए ये सियासी हकीकी यतीमी का दिन है। और नून लीग के लिए तारिक मतीन साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था। ये वैसे फयाज शाह साहब ने ट्वीट किया हुआ था एक ऑडियो क्लिप, जो कि जो उनके एक संधेला साहब हैं जिन्होंने एक ऑडियो लगाई थी जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने थे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया था। तो उन्होंने नून लीग के एक बहुत ही कमिटेड वर्कर, उनकी एक ऑडियो उन्होंने ट्वीट की थी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नून लीग के कारकुनान की हालत क्या है। तो वही हालत इस वक्त पूरे शरीफ ख़ानदान की होगी, पूरी नून लीग की होगी, क्योंकि जो बाइडन को नून लीग खुद कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है, और ख्वाजा से ये बयान दे चुके थे कि अमेरिका बाप की तरह है और अमेरिका जो है वो नाराज़ हो जाए तो वेंटिलेटर का बटन उनके पास है, वो बंद हो जाएगा और पाकिस्तान बहैसियत कौम इंतकाल कर जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। और जितनी इन्होंने खुशामदें की इसकी जो बाइडन इंतज़ामिया की, तो पहले ये एक ऑडियो सुनिए जो तारिक मतीन साहब ने को ट्वीट किया और फयाज शाह साहब ने इस ऑडियो को लगाया। पहले ये ऑडियो सुनिए, फिर मजीद बात करते हैं। संदेला सब मारे गए, संदेला सब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम। एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। तो ये इस वक्त पूरी नून लीग की हालत ये होगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से, वैसे ये टाइम नहीं लगाते बाप बदलते हुए भी, लेकिन फ़िलहाल इनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है ट्रंप का जो है वो कामयाब होना। अच्छा, अब ट्रंप की कामयाबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है ये इसके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट है वो उस पर बात कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मुझ जैसा एक नालायक बंदा, जो जिसके इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर उसकी कमांड ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो भी बात कर सकता है। और वो ये है कि ट्रंप ने ना सिर्फ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, क्योंकि ये बात, इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन थी कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जीतने देगी ट्रंप को, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। और उसके अलावा वहाँ के पूरे मीडिया को, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को ट्रंप ने बदतरीन शिकस्त दी है। पूरा मीडिया बिल्कुल उसी तरह से कैमला हैरिस के साथ खड़ा था जिस तरह से हमारा मीडिया 8 फरवरी से पहले शरीफ ख़ानदान और इस निज़ाम के साथ खड़ा था। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, इसी तरह से अमरीकी मीडिया जो है वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, जबकि सोशल मीडिया जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा था। और इधर भी पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा था। तो एक बार फिर सोशल मीडिया ने अपनी ताकत को मनवाया है। सोशल मीडिया ने बताया है कि अब राज जो है वो दुनिया पर वो सोशल मीडिया करेगा, सोशल मीडिया की बात सुनी जाएगी। सोशल मीडिया खुल के बात करता है, सच बताता है, और टीवी चैनल्स पे चौबी वाले खिलौनों को बिठाकर जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो प्रोपेगेंडा ना तो पाकिस्तान में कामयाब होता है, ना ही ये झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो अमेरिका में कामयाब हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि उनके लिए एक पैगाम है कि आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके और आप ये समझेंगे कि आप कोई नैरेटिव बना लेंगे, तो वो दिन गुजर गए हैं। मीडिया से लोग अब नफरत करते हैं, उस मीडिया से जो झूठ बोलता है, जो गलत बयानी करता है और जो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जो प्रोपेगेंडा करता है और जो यजीदियत, बर्बरियत और फस्तायत के साथ खड़ा होता है। उस मीडिया से लोग, चाहे वो अमेरिका के अंदर हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, कहीं भी हों, उस मीडिया से लोग नफरत करते हैं जो मीडिया झूठ का बाजार गर्म रखता है, जो मीडिया मालकान अपने एक जो पैसे के लिए अपना तन मन धन सब कुछ बेच देते हैं। उनकी कोई औकात और वक़्त नहीं होती, लोग उनकी बात पर एतबार नहीं करते। तो अमेरिका के लोगों ने वहाँ के मीडिया की बात नहीं मानी और अमेरिका का मीडिया कल रात तक जो है वो कैमला को जितवा कर बैठा हुआ था। बल्कि आप देखें कि यहाँ भी पाकिस्तान में देख लें, जियो टीवी, कल रात तक जियो ने कैमला को जितवा दिया था, ट्रंप को हरा दिया था। और देखें, जियो जो है वो इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहा था ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है नून लीग के बाप, जो जिसको नून लीग बाप बनाएगी, उस जियो का भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली
یعنی جیو کے مالکان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے وہی رشتہ ہوگا، کیونکہ نون لیگ نے جو بائیڈن انتظامیہ کو اور جو بائیڈن کی جماعت کو باپ بنایا ہوا تھا، تو پھر جیو بھی جو ہے وہ جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، جو بڑے عمران خان کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ پورا زور لگایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک پرسیپشن بنا دیا ہے۔ اب یہ پرسیپشن کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جو انہوں نے پرسیپشن بنا دی تھی کہ ٹرمپ اگر آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ چیزیں اس طرح سے کنٹینیو نہیں رہ سکیں گی، تو کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس لیے جیو جو ہے وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑا تھا، بلکہ جنگ اخبار جو ہے وہ خبریں لگاتا رہا کہ جناب الیکشن میں اگر ٹرمپ ہار گیا تو ٹرمپ پھر کو حملہ کر دے گا۔ اور کہاں گیا وہ ثانیہ، جو وہاں کا ثانیہ 9 مئی تھا، وہ کہاں گیا؟ امریکہ نے مسترد کر دیا وہاں کے ثانیہ 9 مئی کو۔ امریکیوں نے کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے، اور امریکیوں نے وہ سارا نیریٹو مسترد کر دیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور لوگوں نے ٹرمپ کو وہاں پہ ووٹ ڈالا۔ تو جیو والوں کی چیخیں جو ہیں وہ اب سنائی دیں گی، جو کل تک پروپیگنڈا کر رہے تھے، چاہے وہ جیو ٹی وی ہو، چاہے وہ جنگ اخبار ہو، چاہے ان کے لوگ سوشل میڈیا پر ہوں کہ میں ادھر ہوتا تو میں ٹرمپ کو ووٹ نہ دیتا، تو میں یہ کرتا تو وہ کرتا۔ اور کل رات تک انہوں نے جتوایا ہوا تھا، اس کو کیملا کو جتوایا ہوا تھا اور ٹرمپ کو ہرایا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیملا جو ہے وہ جیت جائے گی اور جو ٹرمپ ہیں وہ ہار جائیں گے۔ تو جیو، اچھا یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں پاکستان میں خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا؟ ٹرمپ کی جیتنے کی سیلیبریشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جیو ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا، شریف خاندان اور وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، تو اتنا ہی پاکستانیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی دیکھیں، اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کتنا ایک اثر ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ ایسا بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹرمپ، ابھی تو ویسے اس کو 2-3 ماہ لگیں گے عہدہ سنبھالتے ہوئے، کہ وہ فوری طور پہ کوئی ایسی چیز کرے کہ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو، اور نہ ہی تحریک انصاف کو یہ چاہتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی جو ہے وہ ٹرمپ ان کی ڈیل کروا دیں گے یا کوئی بہت بڑا عمران خان کو فیور دے دیں گے۔ تحریک انصاف کا یا پاکستان کے لوگوں کا صرف اس حد تک مطالبہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر جو کھلواڑ کروا رہا تھا، جس جبر فسائیت کو سپورٹ کر رہا تھا، اس ننگی اور گندی سپورٹ کو بند کرے، جس طرح سے امریکہ نے پاکستان میں حکومت گروائی۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں بہت کہا جاتا ہے نہیں جی امریکہ نے حکومت نہیں گرائی عمران خان کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی تو آپ سائفر پہ کر دیتے نا، تحقیقات کروا لیتے آپ سائفر پہ۔ کیوں نہیں آپ نے سائفر پہ تحقیقات ہونے دیں؟ اور پھر سائفر میں عمران خان جو کہتا رہا اس پہ آپ نے کیس بنایا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین سے عمران خان کو سزا دلوائی، لیکن اب عمران خان اس سائفر کیس میں بری ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو باتیں عمران خان کہہ رہا تھا وہ درست تھیں، اور اگر عمران خان نے جو باتیں کی تھیں وہ سائفر میں نہیں تھیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی سائفر آیا اور سائفر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ اگر تم عمران خان کو نکال دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اگر تم نے عمران خان کو نہ نکالا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ تھا عمران خان کا کل کیس، اور عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ امریکہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کون حکمران ہوگا کون نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر حکمران کون ہوگا، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا رہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سادہ سی بات تھی کہ آپ نے وہ سائفر پبلک کرنا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھیں اس سائفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر سائفر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ پہلے کہا جاتا رہا وہ ہے ہی نہیں، پھر کہا گیا ہے لیکن اس کا رنگ یہ ہے، پھر کہا گیا کہ جی سائفر کے اندر یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، پھر کہا گیا اس میں جال سازی کی گئی، لیکن ایک بار بھی وہ سائفر نہ تو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ ہی وہ اسلام آباد کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ اس سائفر کو نہ ہی سپریم کورٹ میں دکھایا گیا۔ وجہ کیا ہے جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی بیل گئی تھی؟ کیونکہ اگر وہ سائفر سامنے آ جاتا، یہ خود سامنے لے آتے، تو عمران خان کے موقف کی تصدیق ہو جاتی کہ بالکل امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو نکال دیں، عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کی یہ بات درست تھی، عمران خان کی بات بالکل یہ ٹھیک تھی کہ امریکہ نے ہی پاکستان میں یہ رجیم چینج کروایا۔ اور پھر ظاہر ہے دیکھیں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مضبوط ہو، امریکہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہے گا، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اب کسی دشمن ملک کو پاکستان پر حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوروں ڈاکو لٹیروں کو آپ دنیا کے کسی ملک میں مسلط کر دیں تو وہ ملک اندرونی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے،
وہاں سے اتنا برین ڈرین ہو جاتا ہے, وہاں سے قابل اور لائق لوگ چھوڑ جاتے ہیں, وہاں پہ اتنی بے روزگاری ہو جاتی ہے, وہاں پہ ایسی خانہ جنگی اور کیوس انتشار ہو جاتا ہے کہ وہ ملک اندرونی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان سے مایوس نظر آتا ہے, ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا, مسلط کسی اور کو کر دیا گیا. جن کو عوام, جن کی شکلیں, جن کا نام نہیں سننا چاہتے, ان کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے. جعلی فگرز کے ذریعے آپ مہنگائی کم دکھا دیں, آپ جعلی طریقے سے آپ چند لوگوں کو ایک ان کے ذریعے کھیل کے دکھا دیں کہ اسٹاک ایکسچینج ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی. عام آدمی کو کیا ملا؟ لاہور کی آپ حالت دیکھیں, پنجاب کی حالت دیکھیں, جو اسموگ نے حالت کر دی ہے, لوگوں کے لیے سانس لینا جو ہے وہ زہر پینے کے مترادف ہو گیا ہے. ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لوگوں کی. ڈینگی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا حشر کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے علاج کرانا ممکن نہیں رہا. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, لنگر خانے آپ نے بند کر دیے, پناہ گاہیں آپ نے بند کر دی, احساس پروگرام آپ نے بند کر دیا, چوری ڈکیتی لوٹ مار آپ نے بڑھا دی, اسٹریٹ کرائم آپ کے دور میں بڑھ گیا, کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اسٹریٹ کرائم میں. تو پاکستانیوں کو کیا ملا؟ 2-2.5 سال سے آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, آپ اپنی چوری چکاری لوٹ مار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر سائفر جھوٹ تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث انسان پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا بطور چیف جسٹس. تو اس گھٹیا آدمی کو بٹھا دیتے نا کمیشن, اس غلیظ آدمی کے ذریعے آپ کروا لیتے نا تحقیقات, اور وہ غلیظ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا, وہ مکروہ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا کہ سائفر میں عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی آپ وہ سائفر نہیں رکھ سکے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سائفر کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی وہ یہ انہوں نے رسک نہیں لیا کہ اس کے سامنے وہ سائفر رکھ کے اور اسی سے فیصلہ کروا لیں کہ نہیں جی عمران خان نے سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ غلط تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بائیڈن کی اس حد تک گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں نون لیگ والوں کی ٹویٹس, احسن اقبال وغیرہ کی ٹویٹس دیکھ لیں, آپ یہ جو ٹرمپ کے خلاف ان کے ٹویٹس دیکھ لیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکی دفتر خارجہ میں جب بریفنگ ہوئی تو پاکستان سے جو جہانزیب صاحب ہیں جو ARY کے وہاں پہ بیورو چیف ہیں, اور ایک جلیل صاحب ہیں رپورٹر ہیں, تو انہوں نے ہر تقریباً بریفنگ میں پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, ابھی انصار حسن پنجوتا کے اوپر بھی سوال کیا تھا, انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی, لیکن امریکہ نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتہ تھا کہ وہی تو یہ کروا رہے ہیں, وہ اس سارے نظام کے ساتھ آن بورڈ تھے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے. اور پاکستان کے اندر انہیں پتہ ہے کہ اگر جتنا بھی ظلم ہوگا پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کے اداروں اور نظام سے اعتماد اٹھے گا, تو امریکہ اور پاکستان کے مخالفین کو, انڈیا کو, ان ساروں کو تو فائدہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوگا. مجھے بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال میں جب سے عمران خان کو نکالا ہے پاکستان کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ لوگوں کا اعتماد پاکستان پر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ جو کچھ یہ سوالات ہیں, ان کے جو جوابات ہیں, بے روزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے, مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک استحکام آیا ہے یا عدم استحکام بڑھا ہے, اب ان تمام کے جواب جب منفی میں ہوں گے تو اس کا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے پاکستان کے دشمنوں کو کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہوا ہے, پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے اداروں سے اٹھا ہے, تو یہ تو پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ حکومت جس کو ایک ننگی اور گندی سپورٹ حاصل تھی جو بائیڈن انتظامیہ کی, ان کے لیے آج یہ برا دن ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. اور اب کم از کم اگر امریکہ اور کوئی کردار ادا نہ کرے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے, کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں مطلب کسی پرندے کو بھی کچھ ہوتا تھا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آ جاتی تھیں, عورت مارچ والی ایکٹیو ہو جاتی تھیں, سو کالڈ لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے, خونی لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے. لیکن جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے, کبھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس طرح سے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی ہو جس طرح کی بات وہ پہلے ماضی میں کیا کرتے تھے؟ نہیں. کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ سمپل ہے کہ امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو, اور امریکہ کو ایسے حکمران سوٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں جو ان کے غلام بن کے رہیں, جو ان کو کہیں کہ آپ ہمارے والد ہیں, آپ ہمارا سب کچھ ہیں, آپ ہمارے دھاتا ہیں, آپ وینٹیلیٹر کا بٹن بند کریں گے تو ہم ویسے دیکھو مر جائیں گے. ان کو ایسے لوگ تو پسند ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں. تو اس لیے اگر اتنا بھی ہو گیا کہ امریکہ نے وہ جو ننگی اور گندی سپورٹ تھی اس نظام کو وہ کم بھی کر دی, تو پاکستان کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی. باقی میں اس بات سے ابھی ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا,
ابھی تو جو ٹرمپ آئیں گے پھر دیکھیں ان کی کیا فورن پالیسی ہوگی. اور یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ کے صدر جو بھی آتا ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہے امریکہ کی, وہ اس کے بہت زیادہ اثرات امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر پوری دنیا میں ہوتے ہیں, اور ٹرمپ کے اثرات ہوں گے بہت زیادہ. اور ظاہر ہے ٹرمپ کی ایک دوستی تو رہی ہے عمران خان سے, بڑا اچھا تعلق رہا ہے, لیکن اس وقت خیر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اس خطے میں, کیونکہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یہاں سے افغانستان سے نکالنی تھی, تو پاکستان اس لیے ریلیونٹ تھا. اس کے بعد اب کوئی اس خطے میں ایسی چیز ہے نہیں, گو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان کی لاٹری نکل سکتی ہے, پھر ان کو موٹا مال لگایا جائے گا کہ مطلب سہولت کاری کرو امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے خلاف, تو ان کی موجیں لگ جائیں گی, ان کو بڑے ڈالر جو ہیں وہ مل جائیں گے. یہ باتیں ضرور کی جاتی تھی, لیکن اب ٹرمپ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جنگیں نئی شروع نہیں کرنی, بلکہ پہلے سے جاری جنگیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کرنا ہے. تو اس لیے وہ تو ان کی لاٹری نہیں نکلنے والی جو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی لڑائی ہو اور ہم کرائے کے قاتل بن کے اور پھر پیسہ لیں امریکہ سے اور موجیں ہماری لگ جائیں گی. وہ تو ان کی چوروں ڈاکو لٹیروں کی بہرحال موجیں نہیں لگنے والی. تو اب اس ساری صورتحال میں اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتنے قریب چلے گئے تھے امریکہ کے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جس طرح سے حالات خراب کیے, آپ کے سامنے ہی ہے کہ پہلی بار یہ خبر چلی پاکستان کی تاریخ میں کہ چینی مطلب سفیر کو جو ہے دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا کہ تمہارا جو, اور پھر ہمارے فورن آفس کا جو بیان آیا چینی سفیر کے بیان کے اوپر, تو یہ پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. تو تبدیلی تو آئے گی امریکہ کی پالیسی میں, لیکن اس تبدیلی کا پاکستان کے انٹرنل معاملات پہ عمران خان سے ریلیٹڈ کتنا اثر پڑتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس سے کوئی بہت زیادہ تحریک انصاف کو ابھی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہم جس سے بھی امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو وہ وہی کرتا ہے جو کل یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے. یحییٰ افریدی صاحب نے پہلے 5-6-7 دن تو وہ چھکے چوکے مارے کہ ہم نے کہا کہ کمال ہو گیا, اور بالکل وہ اپنے حلف کے مطابق چلنے لگے. پھر کل انہوں نے جس طرح سے سہولت کاری آپ اس کو کہیں, آپ اس کو سرنڈر کہیں, آپ اس کو شکست کہیں, جو کچھ جوڈیشل کمیشن میں ہوا, اور حکومت نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو یہ ہے آنے والا ٹائم بتائے گا, لیکن اثرات ہوں گے اور اچھے خاصے اثرات ہوں گے. لیکن جو تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم ہے امریکہ میں, جو یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ ٹرمپ کی فیملی کے کچھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں, اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر وہ جیت گئے تو پاکستان کے اندر جو یہ جبر فستائیت ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ جو بائیڈن انتظامیہ نے, جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر کھلواڑ کیا اس کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ تحریک انصاف کی وہاں پہ تنظیم دعوت تو کر رہی ہے, لیکن بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس پہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی کمٹمنٹس یا ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور ایک چیز اور, سہیل رشید صاحب کو میں ٹویٹ پڑھا تھا, انہوں نے درست کہا کہ جہاں پہ آپ باقی سب کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو اس جج کو بھی کریڈٹ دیجئے جس نے ٹرمپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی, اور اس نے کہا کہ مطلب لوگوں کا حق رائے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ٹرمپ کو جس طرح سے وہاں کی عدالتوں نے اجازت دی الیکشن لڑنے کی, اور یہاں پہ پاکستان کے اندر قاضی جیسا مکروہ آدمی کیا کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے 8 فروری کا الیکشن اس نے چوری کروایا. اور آج جو پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہے, جو پاکستان کی بنیادیں ہل گئی ہیں, وہ ساری کی ساری سب کی سب ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی اس میں جو کردار جو ایگزیکیوشن کرنے والا تھا, ماسٹر مائنڈنگ ایگزیکیوشن کرنے والا, وہ گھٹیا اور مکروہ انسان تھا. تو بہرحال جی یہ میں نے جس طرح آپ کو شروع کیا تھا کہ اس میں ٹرمپ پہ پاکستانی اس لیے خوش ہیں اس کے جیتنے پر کہ جو بائیڈن نے جو پاکستان کے اندر ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو سپورٹ کر کے کھلواڑ کیا, اس وجہ سے لوگ خوش ہیں. دوسرا جو پاکستان کا میڈیا ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا, لوگ اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے میڈیا کو شکست ہوئی ہے, جو مین اسٹریم میڈیا امریکہ کا تھا اس کو شکست ہوئی ہے. اور ایک جو تحریک انصاف نے جو توقعات کچھ لگا رکھی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس جبر کو سپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ جو کچھ امریکہ کی ایما پر ہوا ہے اس کو بھی وہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹائیں گے ان چیزوں کو. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, وہاں کا میڈیا, ان کو شکست ہوئی ہے, نون لیگ یتیم ہوئی ہے, اور پاکستان پہ اس کے مطلب کس حد تک اثرات ہوں گے یہ ظاہر آنے والا وقت بتائے گا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الگ نیمان صاحب کہاں میں ناصر. اللہ حافظ.